सफ़र का महीना ऐसा है जिसमें बहुत सारी बातें मशहूर हैं। लोग इसमें शादियां नहीं करते, इसमें खुशी नहीं मनाते, इसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं कि वो लोग रोक लेते हैं। ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला माशा अल्लाह, कि आप ऐलान कर दीजिए कि मैं अपनी जान के लिए भी किसी नफ़े और नुकसान का मालिक खुद नहीं हूँ मगर जो अल्लाह चाहे। तो फिर ये सफ़र की नहूसत, सफ़र के अंदर कारोबार शुरू ना करना और इसके बारे में हम बदशगुनी लें, तो इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। हमारे मुआशरे में जितने भी इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं नहूसत के या खराफात के, उनका ज़्यादातर ताल्लुक़ जो है वो हिंदू कल्चर से जुड़ता है जाके। लेकिन सफ़र का जो मनहूस होना है ये ऐसा एक अकीदा है या नज़रिया है जिसका ताल्लुक़ अरब मुआशरे से भी पहले का है। ये चीज़ें मुआशरे के एतबार से हमें नुकसान भी पहुँचाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी, AB मीडिया के प्लेटफार्म से हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी तवहम परस्ती पाई जाती है जिसका दीन से भी कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि जो समझदार इंसान है, शऊर रखने वाला है, वो भी समझता है कि इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें जो हमने बतौर मुसलमान भी, हालांकि हम मुसलमानी का दावा करते हैं, इसके बावजूद हम इस कदर कमज़ोर अकीदा रखते हैं। इस हवाले से सफ़र का महीना ऐसा है जिसमें बहुत सारी बातें मशहूर हैं। लोग इसमें शादियां नहीं करते, इसमें खुशी नहीं मनाते, इसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं कि वो लोग रोक लेते हैं कि इस महीने में कोई नहूसत है। इस हवाले से आज हमने अपने मेहमानों को दावत दी है। मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद आतिफ़ शेख साहब तशरीफ़ फरमा है। इनके साथ मोहतरम जनाब बिलाल अहमद भट्ट साहब तशरीफ़ फरमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जी हाफ़िज़ साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सफ़र का और जो मुआशरे में इस हवाले से, नहूसत के हवाले से बहुत सारी बातें मशहूर हैं। बहुत सारे लोग काम नहीं करते, इस वजह से मुहर्रम में भी नहीं करते। यानी ये 2 महीने अगर आप कारोबारी एतबार से देखें, खुशियों के एतबार से देखें, तो बहुत सारे लोग जो है वो काम नहीं करते और समझते हैं कि इसमें काम किया गया, काम का आगाज़ किया गया, ये शादी की गई तो इसमें काम ख़राब होने का, शादी घर आबाद नहीं होगा, कारोबार चलेगा नहीं। ये इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। आप क्या कहते हैं सवाल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सही साहब। बुनियादी तौर पर ये जो सफ़र है इसका ताल्लुक़ जो है वो अक़ीदे के साथ है। सही। अमूमी तौर पर अगर देखा जाए तो हम अक़ीदे के अंदर काफ़ी कमज़ोर वाक़ हुए हैं। वो बुनियादी बातें जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे छोटे बच्चों को सिखलाई और वो बातें जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर वादे फरमाई हैं, उन बातों के ख़िलाफ़ ये सारी बातें हैं जो आज हमारे माशरे के अंदर पाई जाती हैं, मुहर्रम के अंदर भी, सफ़र के अंदर भी। अब चूँकि आज सफ़र के बारे में आपने सवाल किया है, तो इसमें अगर हम अपने अक़ीदे को, जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अक़ीदा अता फ़रमाया है, अगर उस अक़ीदे को अपने ज़हन के अंदर रखें तो बात बिल्कुल वादे हो जाती है। सही। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया है कुरान मजीद के अंदर कि कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कि आप कह दीजिए, प्यारे पैगम्बर ऐलान कर दीजिए कि इंसान को वही कुछ मिलता है जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके मुकद्दर में लिख दिया है, कि कोई चीज़ भी अल्लाह के फ़ैसले के बगैर इंसान को नहीं पहुँचती। जैसा कि कुरान मजीद में एक और जगह अल्लाह ने फरमाया, मा यफ्ताहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फ़ला मुमसिक लहा व मा युमसिक फ़ला मुरसिल लहु मिन बादी। अल्लाह जिसके लिए रहमत के दरवाज़ों को खोल दे, उन खुले दरवाज़ों को बंद करने वाला कोई कायनात के अंदर नहीं है, और जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला दरवाज़ों को बंद कर दे, उसके लिए उन दरवाज़ों को, बंद दरवाज़ों को खोलने वाला कोई नहीं है। और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी की ज़ुबान नबुव्वत से ये ऐलान करवाया गया और उसके बाद कुछ भी नहीं रहता। क्या प्यारे पैगम्बर आप कह दीजिए, ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला माशा अल्लाह, कि आप ऐलान कर दीजिए कि मैं अपनी जान के लिए भी किसी नफ़े और नुकसान का मालिक खुद नहीं हूँ मगर जो अल्लाह चाहे। सही। यानी कि जब हमें अक़ीदा ये सिखला दिया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कायनात में किसी को नफ़ा और नुकसान पहुँचाने वाला कोई नहीं है, तो फिर ये सफ़र की नहूसत और सफ़र के अंदर कारोबार शुरू ना करना और इसके बारे में हम बदशगुनी लें, इसके बारे में हमारे जहनों के अंदर नहूसत का तसव्वुर पाया जाए, तो इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। हाँ, ये चूँकि दौरे जहलियत के अंदर ऐसा होता था, मक्का के मुशरिकीन इसको मनहूस समझते थे
اور جہاں پہ ہمارے آباء و اجداد پہلے رہتے رہے مشرکین کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، ان کے اندر ایسی توہمات پائی جاتی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ توہم پرستی جو ہے یہ مسلمانوں کے اندر بھی منتقل ہوتی رہی ہے۔ وگرنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے بچے کو، آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، جب وہ سواری میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت یہ بات واضح فرمائی تھی کہ اگر تم کبھی بھی مدد مانگنا چاہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھو۔ جب یہ بات چھوٹے سے بچوں کو سکھلائی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اللہ کی ذات پر ایسا کامل اعتماد اور یقین ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بھی کام کرے بسم اللہ پڑھ کے کرے، اللہ اس کے اندر خیر و برکت ڈال دیتے ہیں۔ اس کے اندر سفر کا اور محرم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور آج مسلمانوں کے اندر یہ جو نحوست پائی جاتی ہے، اس نحوست کا کوئی تعلق جو ہے شریعت کے ساتھ کم از کم نہیں ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی شیخ صاحب کہ ہمارے عقیدے کمزور ہیں، اس وجہ سے ایسی جو توہم پرستی ہمارے اندر رائج ہو رہی ہے، تو یہ عقیدے جن کے اس طرح کمزور ہیں وہ کیسے مضبوط کریں؟ دیکھیے، عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے بنیادی تعلیم ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جب ہم اسلام کا مطالعہ کریں گے، جب اسلام کو پڑھیں گے، قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر ہم غور و فکر کریں گے، تو یہ ساری باتیں وہاں پہ واضح کر دی گئی۔ جیسا کہ دور جاہلیت کے اندر ہی ہوتا تھا کہ آپ گھر سے نکلیں اور آگے سے بلی آپ کا راستہ کاٹ لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے نحوست والا معاملہ ہے۔ آپ پرندے کو اڑاتے ہیں، کبھی وہ دائیں چلا جائے تو اس کا مطلب آپ یہ کام کر لیں، بائیں چلے جائے تو نہ کریں، یا کوئی فال وغیرہ نکال لیں۔ اب دیکھیں مسلمانوں کے اندر بھی یہ کام ہو رہے ہیں۔ جب ہم شریعت کا مطالعہ کریں گے، جب ہم قرآن و سنت کو پڑھیں گے تو لازمی بات ہے، جب ہمیں پتہ چلے گا یہ جو آج ہمارے ذہنوں میں یہ توہم پایا جاتا ہے، اس کا تعلق ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، اور یہ مکہ کے مشرکین کے اندر پایا جاتا تھا، پہلے لوگوں کے اندر پایا جاتا تھا۔ جب ہم شریعت کا مطالعہ کریں گے، قرآن و سنت کو پڑھیں گے تو یہ باتیں بالکل واضح ہو جائیں گی کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جی بلال صاحب، آپ ماہر شادیات ہیں اور اس حوالے سے آپ کی گہری نظر ہے معاشرے پہ۔ ان دنوں میں یا اس مہینے میں یا ان 2 مہینوں میں لوگ خاص کر شادیاں نہیں کرتے، کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح صاحب، وجوہات وہی ہیں کہ لوگوں نے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھ رکھا ہے، اور میں آپ کو یہاں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی اس طرح کے کانسیپٹس ہیں نحوست کے یا خرافات کے، ان کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ ہندو کلچر سے جڑتا ہے جا کے۔ لیکن سفر کا جو منحوس ہونا ہے یہ ایسا ایک عقیدہ ہے یا نظریہ ہے جس کا تعلق عرب معاشرے سے بھی پہلے کا ہے۔ اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے منہا اربعۃ حرمت والا قرار دیا، اور یہ حرمت والے مہینوں کا ادب اور احترام عرب معاشرے میں بھی پایا جاتا تھا۔ تو چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ سفر سے پہلے جو 3 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں حرمت والے مہینے ہیں۔ تو حرمت والے مہینوں میں وہ لوگ جو ہے وہ جنگ و جدال بند کر دیا کرتے تھے، لوٹ مار ختم کر دیا کرتے تھے، اور جیسے ہی سفر کے مہینے کا آغاز ہوتا تھا تو وہ ساری جنگیں جو روکی گئی تھیں وہ شروع ہو جاتی تھیں۔ تو جب جنگیں ہوتی ہیں تو ظاہر قتل و غارت ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے لوگوں کا، تو وہ نقصان زیادہ تر کئی سالوں سے سفر کے مہینے میں ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تو آہستہ آہستہ بتدریج لوگوں کا یہ نظریہ بن گیا کہ سفر کے مہینہ میں ہمارا نقصان ہوتا ہے، لہذا یہ ہے ہی منحوس۔ یہ ایک انسانی فطرت بھی آپ سمجھ اپنے طور پہ یہ امیجن کر لیتے ہیں کہ یار مجھے تو اس دن نقصان ہی ہوا ہے، تو وہ آپ اس میں دن کو ہی اپنے لیے منحوس سمجھ لیں۔ بعض تاریخیں ہوتی ہیں نا سیم مثلا 11/1/11/2011 اس طرح کے۔ جی تو وہ بعض اچھا اس کے مقابلے میں بعض لوگ لکی نمبر بھی اپنے لیے کون کرتے ہیں، لکی دن بھی، لکی مہینہ بھی، کہ جی یہ ہمارے لیے بڑا لکی ہے، جی یہ مہینہ بڑا لکی ہے، جی یہ دن بڑا لکی۔ وہ اسی سینس میں کرتے ہیں کہ ان کو کوئی نہ اس دن فائدہ پہنچا ہوتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہر دفعہ ہمیں اس نمبر کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے فائدہ ہونا ہے، جبکہ شیخ صاحب نے بھی بات واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نفع اور نقصان کا جو مالک ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی
ذات ہے۔ تو وہ جو نحوست تھی اس کی سفر کی، وہ چلتی چلی آ رہی ہے، اور افسوس ہے کہ اس پاکستان کے اور بر صغیر کے مسلمانوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ سفر کے مہینے کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے شادی تو بہت مطلب بڑا ایونٹ ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی جو ہے وہ نہیں کرتے، کوئی نئی چیز جو ہے وہ نہیں خریدتے، کوئی نیا جوڑا جو ہے وہ نہیں پہنتے، یعنی کوئی نیا کام شروع کرنا ہے وہ نہیں کرتے۔ تو اس اعتبار سے ہم تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ناظرین کو یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ سفر کی نحوست کا جو عقیدہ ہے یہ بالکل جاہلانہ عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ پر جو ہمارا توکل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جو ہمارا یقین ہے، یہ عقیدہ اس کے منفی جو ہے وہ اپوزٹ ہے، اس کے منفی ہے۔ اس لیے اس عقیدے سے جان چھڑائیں، اور جان بوجھ کر سفر میں 2-4 دفعہ کوئی شادیاں کر کے دیکھیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا آپ کی شادی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی ہے، اور بہت ساری شادیاں موجود ہیں جو سفر میں ہوئیں۔ آپ نے کہا کہ یہ اس کا تعلق عرب سے ہے۔ ایک مماثلت یہاں محسوس ہوتی ہے، یہ بھی ہے کہ ہندو جب شادی کرتے ہیں تو وہ وقت نکلواتے ہیں اپنے پنڈت سے، یا کنڈلی اسے کہتے ہیں میرا خیال، جو بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم نے بھی وقت مخصوص کر لیا ہے۔ ہاں جی صحیح صاحب، بعض گھرانوں میں یہاں تک بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ صحاب لگا کے چاند کی تاریخوں کے حساب سے کرتے ہیں۔ مطلب ایک دفعہ ہمارے پاس ایک بندہ آیا، اس نے مطلب ہم سے خریداری کی تو فرنیچر کی، تو وہ یہ کہنے لگا کہ جی ہم نے منگل والے دن آپ نے ہمارے گھر نہیں بھیجنا سامان۔ میں نے کہا جی یہ کیا کہتے ہیں؟ جی بس منگل کو ہمارا یہ پورے خاندان کا یہ نظریہ ہے کہ منگل والے دن جو ہے نا ہم کوئی چیز خریدتے نہیں ہیں، یا منگل والے دن ہمارے گھر کچھ نہیں آتا۔ پیمنٹ بھی کہتا ہے ہم نے آپ کو منگل والے دن نہیں کرنی، ہم کوئی پیمنٹ جو ہے نا وہ منگل والے دن نئی چیز کی نہیں کرتے۔ اسی طرح بعض فیملیز میں یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چاند کے چڑھتے میں، یعنی چاند کی پہلی تاریخ میں جب چاند چڑھ رہا ہو، ہم نے چڑھتے چاند میں شادی کرنی ہوتی ہے، ہم نے ڈھلتے چاند میں شادی نہیں کرنی ہوتی۔ یعنی اس طرح کے بھی لوگوں کے جو ہے وہ نظریات ہے۔ تو یہ پھر تو فرق نہیں ہے، پھر اس کا مطلب مماثلت تو موجود ہے، یہ وہی سوچ جو پروان چڑھ رہی ہے۔ کیا اسلام میں کوئی ایسا وقت ہے جس میں آپ شادی نہیں کر سکتے؟ اسلام نے تو دیکھیں سارے دن ہی اللہ کے بنائے ہوئے دن ہیں۔ اسلام میں تو میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ صرف ایک ہی اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے کہ وہ 4 مہینوں کو حرمت والا جو ہے وہ رکھا ہے، اور اس کی بھی وجہ جو ہے لاجک ہمیں سمجھ جاتی ہے، وہ حج کی وجہ سے ہے۔ اور رجب کا جو مہینہ ہے، لیکن شادی تو ان میں بھی منع نہیں ہے۔ شادی تو ان میں بھی منع نہیں ہے، یعنی بلکہ سفر میں لوگ شادیاں کر لیتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کے سلف صالحین کے واقعات آتے ہیں کہ وہ سفر کی حالت میں جو ہے وہ شادی کر لیا کرتے تھے۔ تو شادی کا یا خوشی کا تعلق جو ہے وہ اسلام نے کسی دن کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام نے تو موت جیسا جو ایک بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے اس کو بھی 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ افسوس کرنے سے جو ہے وہ منع کیا ہے کہ 3 دن تک آپ اس کا افسوس جو ہے اس کا اظہار کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے ایک نارمل روٹین میں جو ہے اپنی لائف میں جو ہے وہ آ جائیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں معاشرے کے اعتبار سے ہمیں نقصان بھی پہنچاتی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ میں یہ کہتا ہوں کاروباری حضرات کے یہ مہینہ جو ہے یہ مفت کے مندے ہیں، یعنی مفت کے آف سیزن ہے۔ ویسے تو پاکستان میں کاروبار اتنا ہے ہی نہیں ہے، کاروباری حالات جو ہے دن بدن ڈاؤن ہو رہے ہیں، لیکن چلو اگر یہ 2 مہینوں کو آپ لگائے تو یہ مفت کے کاروباری لوگوں پہ بھاری ہے۔ اس کا مطلب ان دنوں میں آپ کا فرنیچر کا کام بند ہے؟ فرنیچر کیا پورا پاکستانی میں دیکھیں شادیاں ہی جو ہے نا آپ شیخ سمجھیں زندگی کی جو آگے پروان چڑھنا ہے، جو زندگی میں ایک بہار ہے وہ شادیوں سے ہی آتی۔ شادیاں ہوتی ہیں سارا سرکل گھوم جاتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ اس سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ صحیح بات۔ جی شیخ محترم، اس مہینے میں سفر میں کسی دن کوئی خاص عبادت مقرر ہے کیا؟ کچھ لوگوں نے مقرر کر رکھی ہیں، ہم اس طرف جاتے نہیں، بس میرا سوال یہ ہے کوئی عبادت خاص ہے؟ جی دیکھیں اسلام نے تو کسی بھی دن کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا۔ اب دنوں میں سب سے بہترین دن جمعۃ المبارک کا ہے۔ صحیح۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا، جمعہ کی رات کو، کہ جمعہ کی رات کو آپ عبادت کے لیے خاص نہیں کر سکتے اس کو۔ تو جب سب سے افضل دن کو خاص نہیں کیا جا سکتا تو پھر عام دنوں کے اندر تو پھر بھی کسی کو خاص نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اسلام کا جو مزاج ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور بلوغت کے بعد سے لے کر
زندگی کی آخری سانس تک، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ انسان اپنے آخری سانس کے آنے تک اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی مہینے کی کسی رات کو خاص کر لیں۔ اب دیکھیے سب سے بڑھ کر اگر ہم پورے 12 مہینوں کا جائزہ لیں تو اس میں رمضان المبارک کے اندر لیلۃ القدر آتی، اب رات تو وہ ایک ہی ہے، لیکن دیکھیں شریعت نے اس کو ایک تک محدود کرنا چاہتی تو کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا۔ فرمایا گیا کہ 5 راتوں کے اندر، بلکہ اصل جو روایت اس میں تو پورے عشرے کے اندر، لیکن اس کو پھر خاص کر دیا گیا کہ اس کو طاق راتوں کے اندر تلاش کریں، تو یعنی کہ اس کو بھی 5 راتوں کے اندر اس کو لے گئے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ بس ایک رات کی عبادت کریں اور معاملہ جو ہے بالکل واضح۔ تو یہاں پہ سفر کے اندر یا کسی اور مہینے کے اندر کسی رات کو یا کسی دن کو عبادت کے لیے خاص کر لینا، شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ بالکل، بہت شکریہ بلال صاحب۔ حدیث ہے ایک، زمانے کو گالی نہ دو، تو اس طرح ہم پورے مہینے کو منحوس کہہ کر، کیا یہ زمانے کو گالی نہیں ہے؟ صحیح صاحب، میرا خیال ہے کہ نہیں، اس کو ہمیں اس کے ساتھ نہیں منسلک کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اس حدیث میں خاص برا تو کہہ رہے ہیں نا، زمانے کا لفظ ہے کہ زمانے کو گالی نہ دو۔ ہاں، اس کے علاوہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، معاشرہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ زمانہ اچھا نہیں۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ بڑی محدود ہے، اگر ہم اس کو وسیع کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر لوگوں کے لیے زیادہ جو ہے وہ تھوڑی مشکلات جو ہیں وہ ہوں گی۔ ہاں، البتہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ کسی چیز کا کسی انسان کے لیے یا کسی مہینے کا کسی انسان کے لیے منحوس ہونا یا یہ بالکل ممکن نہیں۔ اگر عدم موافقت کسی چیز میں ہو سکتی ہوتی تو وہ گھوڑے میں یعنی سواری میں اور بیوی میں اور تیسری چیز کیا ہے، گھر میں، یعنی یہ 3 چیزیں ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایک فیملی کے لیے، ایک بندے کے لیے عدم موافقت زیادہ سے زیادہ اگر ہو سکتی تو وہ یہ ہے۔ ادروائز کوئی مہینہ یا کوئی دن یا کوئی سواری وغیرہ وہ کسی انسان کے لیے وہ بتاتے خود وہ منحوس نہیں ہوتی۔ اچھا شیخ، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو بڑے ایسے مسائل ہیں جو ہماری نظروں سے بھی بہت کم گزرتے ہیں، اور ہر مسلک کے نزدیک سفر کا مہینہ کسی بھی طرح نحوست والا نہیں ہے، ہر مسلک کے نزدیک، تو یہ کہاں سے لوگ نکال لیتے ہیں کہ یہ؟ اور دوسری سوال یہ ہے، کچھ لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ سفر کے آخری دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، اس وجہ سے سفر کا آخری جو دن ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، بیماری جو ہے یا موت کا وقت جو ہے اس کا تعین تو اللہ رب العزت نے کرنی، ٹھیک ہے، انسان اس کا مہینے سے کوئی تعلق نہیں، اس کا دنوں سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہیں، اگر ان کی وفات جو ہے وہ ربیع الاول میں ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ بیماری زیادہ یعنی افسوسناک ہے کہ وفات جو ہے وہ زیادہ، اس کو تو ہم ہاں یعنی وفات کا ایک بہت آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ مدینے پہ ایک جو ہے وہ غم کے بادل چھا گئے، ایسے ایک سیاہی چھا گئی صحابہ کرام پہ کہ جیسے دنیا بالکل ان کے لیے بے معنی ہو کے رہ گئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو اگر ہم اس سے جوڑنا شروع کریں تو پھر تو ہمیں ربیع الاول جو ہے اس کو جو ہے وہ سفر سے زیادہ جو ہے وہ افسردہ حالت میں گزارنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ سب بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے یہ شیطان انسان کے دل میں ایک خوف بٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کو کم کرنے کے لیے۔ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر اگر توکل رکھے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے تو اسے یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ جھاڑو دینے سے رزق کم ہو جائے گا، جمعرات کو جو ہے وہ کپڑے نہیں دھونے، ٹھیک ہے، یہ کوا بول گیا ہے چھت پہ تو اب مہمان آئیں گے، یعنی یہ ساری باتیں، بلکہ آپ باتوں سے پھر باتیں یاد آتی، انگریزوں کے ہاں بھی 13 کے ہندسے کو جو ہے وہ منحوس سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جب بلڈنگ بناتے ہیں تو 13 نمبر کا فلور ہی نہیں رکھتے، 12 کے بعد ڈائریکٹ 14 پہ چلے جاتے، 13 نمبر کی گنتی وہ کہتے ہیں جی 13 نمبر ہمارے لیے منحوس، اس کے بھی پیچھے کوئی لاجک ہوگی، ان کا کوئی نقصان ہوا ہوگا 13 کے دن میں۔ تو اس طرح بعض خاندانوں میں، جیسے کہ میں نے کہا نا ہمارے جو سفر تھا، بعض خاندانوں میں کوئی دن کوئی تاریخ صرف اس خاندان میں منحوس سمجھی جاتی، تو یہ سب باتیں جو ہے یہ توہمات ہیں۔ ہاں البتہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو
جن دنوں میں قوم پر عذاب نازل ہوا ان دنوں کو فی یوم نحسات آتا ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو اس قوم کے لیے منحوس قرار دیا ہے اس وقت، یعنی یہ اگلے سال نہیں صرف وہ دن، ہاں صرف وہ دن جس دن ان کے اوپر عذاب نازل ہوا یہ ان کے لیے بڑے منحوس ثابت ہوئے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں کسی ایک دن کسی بندے کو خدا نہ خواستہ اللہ رحم فرمائے کوئی ایسا معاملہ نہ ہو تو وہ ہو تو بندہ کہتا ہے یہ دن اس بندے کے لیے جو ہے وہ منحوس ہو. نہیں، یہ بڑی اہم آپ نے پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ دن ان کے لیے صرف ایک بار ہی منحوس تھا بس، اس کے بعد اگلے بار بالکل ایسا نہیں تھا. اور اوورآل دنیا میں آپ ذکر دیکھیں تو ایک دن کسی کی فوتگی ہو رہی ہوتی ہے، اسی دن کسی کے ہاں اولاد پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اسی دن کسی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، اسی دن کسی کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اسی دن کسی کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. ایسے تو آپ دن کو کب جو ہے وہ ڈیوائڈ کریں تو آپ کو اندازہ ہو کہ ایک دن کسی کے لیے کچھ ہے، کسی کے لیے کچھ ہے. ناظرین کو یہ بھی چاہیے، جس طرح یہ لفظ ہے کہ جی بہت مہنگی ہم نے بلڈنگ بنائی ہے، اس کے اوپر کالی ہنڈیا الٹی وہ رکھ دی ہے، نظر بس سے بچانے کے لیے بچے کے ماتھے پہ وہ ایک ٹمکنا سا لگا دیتے ہیں سرمے کا، اور اسی طریقے سے آنکھ پھڑکتی ہے جو کچھ ہونے والا ہے، دائیں ہیں یا بائیں ہیں، اور وہ تلی میں کوئی خارش ہو رہی ہے تو کچھ ہونا ہے. اسی طریقے سے جا رہے ٹوٹے شیشے میں اگر چہرہ دیکھیں گے تو آپ کو کوئی نقصان پہنچے. میں آپ کو یہاں پہ ایک مزے کی بات بتاؤں، ہمارے ایک عزیز ہے، انہوں نے نیا گھر بنایا تو ان کی مسز جو ہے نا وہ تھوڑا اس طرف کو رجحان تھا ان کا، تو وہ یہ کہنے مطلب کافی پرانی بات ہے، تو وہ ان کی مسز جو ہے یہ کہنے لگیں کہ میں نے نا ہنڈیا کالی کر کے نا تو اوپر رکھ دی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ مجھے گھر سے زیادہ ڈر ہے کہ کہیں تجھے نظر لگ جائے، تیرا منہ کالا کر کے پہلے جو ہے وہ کیا کھڑا کرنا چاہیے تاکہ تمہیں کہیں نظر نہ لگ جائے. ظاہر ہے جی گھر سے زیادہ خوبصورت تو پھر وہ بیوی ہوگی نا ان کی. جی بڑی اہم آپ نے گفتگو کی ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. ناظرین، آپ نے یہ پروگرام آگے بھی دوسروں کو بھی سنانا ہے کہ یہ نحوست کسی دن میں نہیں ہے، کسی مہینے میں نہیں ہے. اصل نحوست ہمارے گناہوں کی ہے. گناہوں کی نحوست کی طرف کوئی دھیان نہیں کرتا، اور اپنے آپ کو بری ذمہ کرنے کے لیے ہم کبھی دنوں پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی مہینوں پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی معاشرے پہ ڈال دیتے ہیں. اپنے گریبان میں ہم نہیں جھانکتے. اصل نحوست ہمارے گناہوں کی ہے، اور زمین کے اوپر ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو جتنی نحوست گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، آئیے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے. اور زمانہ سارا ہی مبارک ہے، اللہ اس میں ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توہم پرستی سے ہمیں محفوظ فرمائے. اپنا رکھیے خیال. بہت شکریہ. اللہ حافظ.